अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ जहां हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं जिसका बुनियादी नुक्ता इमरान खान की रिहाई है, तो वहीं दूसरी तरफ हुकूमत पर गैर मुल्की दबाव बढ़ रहा है जिससे तहरीक इंसाफ की उम्मीदें बढ़ रही हैं और जनवरी के महीने के हवाले से PTI बहुत पुरउम्मीद नजर आ रही है। 2 जनवरी को मुज़ाकरात का अगला मरहला होना है, 6 जनवरी को इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना है और 20 जनवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाना है। PTI की उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं कि उन्होंने अभी से इमरान खान की जल्द रिहाई की तारीखें देना शुरू कर दी हैं। साथ ही 9 मई के 25 मुल्जिमान को फौजी अदालतों से सजाएं सुनाने पर यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया और अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। बरतानवी वजारत खारजा के कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के तर्जुमान के बयान के मुताबिक बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान की अंदरूनी कानूनी कार्रवाइयों पर उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करती है, ताहम सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल में शफाफियत और आज़ादाना स्क्रूटनी का फुकदान होता है और साथ ही इससे फेयर ट्रायल का हक मजरूह होता है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो बैनुल अक़वामी मुआहिदा बराए शहरी और सियासी हुकूक के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाए। जबकि अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के बयान के मुताबिक पाकिस्तानी सिविलियंस को 9 मई 2023 के मुजाहिरों में मुलव्विस होने पर एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने सजा सुनाई है, जिस पर अमेरिका को शदीद तशवीश है। इन फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और ड्यू प्रोसेस की जमानतों का फुकदान होता है। अमेरिका पाकिस्तानी हुक्काम से मुतालबा करता रहता है कि वो पाकिस्तान के आइन में फराहम किए गए फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के हक का एहतराम करें। अहम बात यह है कि इस मामले पर भी ट्रंप के नामजद करदा खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनल तहरीक इंसाफ की हिमायत में सामने आ गए हैं और उन्होंने बाइडेन इंतजामिया पर तनकीद करते हुए इस मामले पर ताख़ीर करने के साथ साथ बहुत कम और बहुत कमज़ोर मौक़िफ़ अपनाने का तंज़ किया है। रिचर्ड ग्रेनल ने अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के एक्स पर बयान को रीपोस्ट करते हुए रद्द-ए-अमल दिया कि यू आर लेट एंड दिस इज़ टू लिटिल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली। और फिर इसके बाद रिचर्ड ग्रेनल ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह रहे कि जब से ट्रंप ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है तब से ही PTI ने इमरान खान की रिहाई के लिए उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, मगर जब से ट्रंप ने इमरान खान के हामी समझे जाने वाले रिचर्ड ग्रेनल को अपना खुसूसी नुमाइंदा नामजद किया है, तब से PTI की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और PTI सोशल मीडिया के ज़रिए बराह रास्त रिचर्ड ग्रेनल से इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करने यानी मुदाखलत करने की दरख्वास्तें कर रही है, जिस पर रिचर्ड ग्रेनल तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हिमायत में सोशल मीडिया पर मुसलसल बयानात जारी कर रहे हैं और फ्री इमरान खान का हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि PTI के रहनुमाओं और कारकुनों से लेकर उनके हिमायती यूट्यूबर्स तक रिचर्ड ग्रेनल की पोस्ट को शेयर कर रहे हैं और बार बार उन्हें टैग करके पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और सहाफ़ियों की शिकायतें लगा रहे हैं। बहरहाल फौजी अदालतों से 25 सिविलियंस को सजाएं सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका तशवीश का इजहार कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मुआहिदों और पाकिस्तानी आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल के तकाज़े पूरे करे और इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान इंसानी हुकूक के हवाले से तमाम बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन के मुताबिक है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर करदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक दिए गए हैं। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आला अदालतों के ज़रिए अदालती नज़रसानी का तरीक़ाकार फ़राहम करता है, जबकि हुकूमत पर इसी बैनुल अक़वामी दबाव की वजह से तहरीक इंसाफ की उम्मीदें बढ़ रही हैं। साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि 1-1.5 महीने में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। जिनकी बुनियाद पर ये रेजीम चेंज लाए थे उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमज़ोर कर दिया है। जुल्म और ज़्यादती की दुनिया है, मगर बदल रहा है। ये पाकिस्तान के अच्छाई के सितारे आपस में कॉन्फ्लुएंस में आ गए। 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे, जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमज़ोर कर दिया है और इनके दिन गिने चुने हैं। मैं इनको मशवरा देता हूँ कि अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो, अब भी वक्त है किसी तरह से उसको राज़ी करो, अब भी वक्त है किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर, दुनिया परेशान होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है। जबकि असद कैसर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत को भी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने हुकूमत के सामने इमरान खान की रिहाई समेत 3 मुतालबात रख दिए हैं।
یہ جو ریاست جو اپنی اتھارٹی جس طرح مس یوز کر رہی ہے اور غلط استعمال کر رہی ہے، یہ تاریخ کا حصہ بننا ہے. اور یہ دنیا میں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپی یونین کا اور خاص کر جو ہے نا برٹن گورنمنٹ کا، ان کا جو کنسرن آیا ہے اور جو ہمارا بھی کنسرن ہے کہ ملٹری کورٹس کی جو ہے نا سویڈن کے ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے نا ٹرائل ہو رہے ہیں. اور مجھے افسوس بھی ہے، مایوسی بھی اس پہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ ہمیں شدید مایوسی ہے کہ جب کورٹ جو ہے نا وہ اختیار دے دے اور وہ آئین اور قانون سے بالاتر فیصلے کرے تو پھر عام عوام کدھر جائے. ہم نے 3 پوائنٹس جو ہے نا ان کے سامنے رکھے ہیں کہ نمبر 1 جو اس وقت ملک میں انلافل انلیگل اقدامات ہو رہے ہیں اس کو بند کیا جائے، اور خاص کر جو اس وقت ہمارے لیڈر ہیں اور دیگر عمران خان اور جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے ورکر ان کو رہا کیا جائے. اور جو 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا 3 ججز آف سپریم کورٹ کے تحت جو ہے نا جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ حقائق سامنے آ جائے. اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل میں بشرا بیوی، بیرسٹر گوہر خان اور فیصل چودھری سمیت وکلا کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. عمران خان کے ایکس ہینڈل پر ان کی وکلا سے گفتگو شیئر کی گئی ہے جس میں عمران خان کا کہنا ہے کہ پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی کاوشیں اچھی بات ہے. مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے اہم ہے کہ میری ملاقات میری نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم سے کروائی جائے تاکہ مجھے معاملات کا صحیح علم ہو سکے. میں نے صاحبزادہ حامد رضا کو تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا ہے. ہمارے 2 مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں گے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے مطالبے کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. عمران خان نے مزید کہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے غیر آئینی فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں. ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے اور ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ عمران خان نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ پر بھی تنقید کر دی ہے. عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ عمران خان کو مذاکرات شروع ہونے کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے لیکن اس کا کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے. 2 جنوری کو ہماری مذاکراتی کمیٹی کے سارے اراکین موجود ہوں گے. خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی، آج فیملی کی بھی ملاقات، اور خان صاحب کو میں نے بتایا ہے جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں. خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے. اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے، یہی بہتر ہے. جو ٹائم فریم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہی کہ جی جلد سے جلد جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں، 2 میجر مطالبات ہیں اور بڑے جائز مطالبات ہیں، اس پہ کوئی پیش رفت ہونی چاہیے. ہماری کوشش ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے جو نیگوسیشن کمیٹی ہے. 2 تاریخ کو یہ سارے لوگ موجود ہوں گے اور ہم ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی ان رائٹنگ سبمٹ کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ ایک نتیجہ خیز قسم کی یہ پروسیڈنگز آگے بڑھے گی اگر سب نے مل کر اس کا حل نکالنا. خان صاحب کی ہدایات یہی ہے کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ریلیٹڈ ہے یا فارن ورڈ سے ریلیٹڈ ہے اس پہ عام لوگ کوئی بات نہیں کریں گے سوائے چیئرمین، سیکرٹری جنرل اور انفارمیشن سیکرٹری. عمران خان نے مزید کیا بات کی اس پر فیصل چودھری سے تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج وزیراعظم شہباز شریف کا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات پر موقف سامنے آ گیا ہے. کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ قومی مفاد کو سامنے رکھ کر گفتگو ہوگی تو ملک میں سکون آئے گا. ہماری پہلی میٹنگ بھی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. جو اسپیکر صاحب نے اس میں انیشیٹو لیا اس میں پھر میں نے مشاورت کے ساتھ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی. کل اس کی میٹنگ ہو گئی ہے. امید ہے کہ میں نے کہا کہ جو نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا یہی ہے کہ قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو قوم کی خاطر اس کو ہم قربان کریں. یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے ہدف، اور اس کو سامنے رکھ کر اگر یہ گفتگو شنید ہوگی تو یقیناً اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک سکون آئے گا، ملک کے اندر ایک قومی یکجہتی جس کی یقیناً بہت ضرورت ہے اس کو فروغ ملے گا. لیکن اگر کوئی نیت کچھ اور ہے، میں کسی کی نیت کو پر شک نہیں کرتا، مجھے پوری امید ہے کہ یہ دونوں پارٹی جو ہیں پی ٹی آئی اور حکومتی پارٹی مل کر کوئی ایسا حل نکالیں گے جس سے کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں اگر ہم فیصلے کریں گے اس کا ملک و قوم کو بے پناہ اس کا فائدہ ہوگا. بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ وکیل تحریک انصاف فیصل چودھری صاحب موجود ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی. چودھری صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. چودھری صاحب ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بھی اپنا گو اہیڈ دیا ہے کہ جی مذاکرات کریں، مگر ٹائم فریم ان کے ذہن میں کتنا ہے کیونکہ اس سے وہ نتھی کر رہے ہیں اس بات کو کہ وہ کال واپس لیں گے یا نہیں لیں گے سول نافرمانی کی؟ دیکھیے جب یہ مذاکراتی کمیٹی اناؤنس ہوئی تھی اور پچھلے ہفتے بھی جو ملاقاتوں کے دوران میڈیا رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نظر آئی تو پھر ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں اپنی اس کال کے اوپر.
اور حکومت کی طرف سے جب کوئی ٹھوس جواب آئے گا, کوئی سبسٹینشل ایکشن نظر آئے گا تو ہم ریکنسیڈر ڈیفینیٹلی کریں گے. یہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ 2 تاریخ تک یہ جو حکومت تاریخیں لمبی دے کے جو ہمارے یہ 2 مطالبات ہیں ان کو ڈائلیوٹ نہ کرے. ہمارے لیے یہ بہت وائٹل امپورٹنس کے حامل 2 مطالبات ہیں. باقی مطالبات کو ہم نے پیچھے رکھا ہے. فی الحال ہم یہ 2 مطالبات کے اوپر ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں جوڈیشل کمیشن 9 مئی 26 نومبر کی سانحات کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے اسیران کی رہائی جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہو. اسیران کی رہائی کا جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم رعایت نہیں مانتے. اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائے گا کہ کیا عمران خان صاحب سے جب آپ آج ملے تو وہ خود بھی امید کر رہے ہیں کہ 1-1.5 مہینے میں وہ رہا ہو جائیں گے؟ کیونکہ عارف علوی صاحب, سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رہا ہو جائیں گے, اور ظاہر ہے وہ اس بات کو منسلک کر رہے ہیں امریکہ میں جو رجیم چینج ہوگا, جو حکومت کی تبدیلی ہوگی اس سے. دیکھیے, اس کے اوپر عمران خان صاحب اپنا موقف دے چکے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اگر وہاں پر نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جو تعصب تھا عمران خان کے خلاف اور ان کے اوپر ان کی جو دباؤ تھا وہ ہٹ جائے گا, اور امپارشلٹی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے وہ توقع کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فیصلے تو بہرحال پاکستان میں ہونے ہیں اور ہمارے لوکل ہی معاملات ہونے ہیں. امریکہ کی طرف سے جو بائیڈن انتظامیہ نے ان کی حکومت کے خلاف ایک گرین سگنل دیا ہوا تھا, جس پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, جس کو دیکھیے اب کل امریکہ نے, برطانیہ نے, یورپی یونین نے جس طرح سے ایڈریس کیا ہے, آپ دیکھیے گا کہ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں اس میں اتنی زیادہ توجہ کے ساتھ بات بالکل نہیں ہوئی ہے. صاحب یہ نیوٹرلٹی سے آپ کو لگتا ہے نیوٹرلٹی سے کام چل جائے گا؟ کیونکہ ظاہر کچھ رہنما تو تحریک انصاف کے باقاعدہ طور پر, چاہے رچرڈ گرینل ہوں, ٹرمپ ہوں, ان کو ٹیگ کر کے مداخلتی کی بات کر رہے ہیں, مگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہوگی. تو عمران خان صاحب کے معاملات تو خراب ہیں یہاں اسٹیبلشمنٹ سے, آپ کے خیال میں وہاں نیوٹرل ہوا تو یہاں بھی معاملہ نیوٹرل ہو جائے گا؟ جی دیکھیے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تفتیشی اداروں کے اوپر یا پولیس کے اوپر, عدالتوں کے اوپر جو دباؤ یہاں ہے وہ ختم کیا جائے. ظاہر ہے کیونکہ ہمارے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف جیل کے اندر 100 سے زیادہ کیس بنایا گیا ہے, فریولس کیسز ہیں, پولیس کی مدعیت میں یہ سارے کیسز درج ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ ان کیسز کو دیکھا جائے اور ان کو وڈرا کیا جائے, کیونکہ یہ سارے کیسز جو ہیں کنکاکٹڈ ہیں, ان ساروں میں ایک ہی طرح کا الزام لگایا گیا ہے, ایک ہی طرح کی بات کی گئی ہے. اسی طرح سے جو دوسرے کیسز ہیں ہم ان کو فیس کرنا چاہ رہے ہیں اور فیس کرتے رہے ہیں, بہت زیادہ فستائیت میں بھی کرتے رہے ہیں, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس دباؤ کو ہٹایا جائے. جو نادیدہ دباؤ ججز کے اوپر ہے, جو نادیدہ دباؤ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن ایجنسی کے اوپر ہے, یہ چیز ہٹنی چاہیے اور ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ ہونا چاہیے. تو صاحب آپ کو لگ رہا ہے, کیونکہ آپ بطور وکیل لیگلی بھی معاملات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی صورتحال کو بھی سمجھتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی 1-1.5 مہینے میں ایسا انوائرمنٹ بن جائے گا جس میں عمران خان صاحب بھی رہا ہو جائیں اور آپ کے مطالبات بھی تسلیم کر لیے جائیں؟ دیکھیے شاہ صاحب, اس وقت جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے, اسپیشلی انٹرنیشنل ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے بعد, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو تجربہ گاہ پاکستان کے لیے نہ بنائیے. 27 سے زیادہ آپ نے معاہدے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ سائن کیے ہوئے ہیں, جس کے اوپر آپ نے ان کو سرٹن گارنٹیز دی ہیں, جس میں سویلینس کا ملٹری ٹرائل کورٹ جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. آپ پاکستان کا نقصان PTI کو کرش کرتے ہوئے آپ نے عدلیہ, میڈیا اور جمہوریت کو کرش کیا ہے پاکستان میں, اور اب انٹرنیشنل جو ریپریکاشنز ہیں وہ بھی آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. تو آپ تجربہ گاہ مت بنائیے. میں تو صبح بھی میں نے یہ بات کی ہے اور ابھی آپ کے تھرو یہ کہتا ہوں کہ مقتدرہ جو ہے وہ بھی اپنی حکمت عملی جو ہے اس پہ غور کرے. یہ جو غصہ ہے یہ حکمت عملی نہیں ہے. پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں سب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا تو پاکستان آگے جائے گا, ورنہ پاکستان پیچھے رہ جائے گا. اور اناؤں کا اور جو غصہ ہے یہ آگے نکلے گا, جو کہ کسی طور پہ نہ پاکستان کی قوم کے لیے, نہ عوام کے لیے, نہ ملک کے لیے بہتر ہے. اس لیے سب کو سوچ کرنی پڑے گی اور پاکستان کے لیے کہ وسیع تر مفاد میں سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب موجود تھے, آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی, موقف دے رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب, مذاکرات کو تو گو ہیڈ دیا عمران خان صاحب نے, مگر 2 جنوری کو تحریک انصاف آپ کے سامنے یہ معاملہ ضرور رکھے گی کہ آپ ٹائم فریم کیا ہوگا, آپ بہت لمبے عرصے تک یہ مذاکرات نہیں چلا سکتے ہیں, تو حکومت اس بات کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں, اس میں ٹائم فریم جو ہے وہ بالکل اگر وہ مقرر کرنا چاہیں گے تو وہ مقرر ہو جائے گا.
क्योंकि मीटिंग्स के लिए फिर उनको टाइम जो है वो उसके मुताबिक जो है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मुतालबात वो लेके आएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी तमाम डिमांड से जो है वो हम मुतफिक हों या काउंटर डिमांड जो हम दें उससे वो मुतफिक हों। तो फिर एक एक पॉइंट के ऊपर जो बहस मुबासा होगा और जिसमें से कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का खासा है, तो उसके लिए वक्त तो ज़रूर लगेगा। और उसमें हमारी तरफ से तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम उन्हें कहें कि जी आप जो है वो इसे फौरी करें या इसे रोज़ मीटिंग्स करें। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि इसको बहुत जल्द वो इसको जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, वो करें बात, हम उसके मुताबिक जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो उनके सामने रखेंगे। राज साहब, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो मुतालबा भी आपके सामने रखा है। असद कसर साहब कह रहे हैं कि उनकी रिहाई हो और इमरान खान साहब समेत अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की रिहाई हो। तो जो कन्विक्शन जिसमें नहीं हुई है उनकी अंडर ट्रायल की रिहाई पर हुकूमत को एतराज़ होगा? नहीं, देखें, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की रिहाई किस तरह से हो। पहली बात तो ये है कि जो भी वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि जी हुकूमत ये काम करे, तो वो काम जो है वो हुकूमत ने किसी आइन, कानून, रूल्स के तहत ही करने हैं ना, तो उसका रास्ता भी वो बताएंगे। वो भी सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो बताएंगे ना कि एक जो मुल्ज़म है वो एक ट्रायल फेस कर रहा है या वो एक जो है वो एलिगेशन, इल्ज़ाम के तहत जो है वो किसी मुकदमे में बंद है और जुडिशल कस्टडी में है, तो हुकूमत जो है वो किस तरीके से उसको रिहा कर सकती है या हुकूमत जो है वो किस तरीके से उस मामले को। मगर साहब ये तो होता है ना कि एक मुकदमे में अगर ये सारी चीज़ें जो है ये डिस्कस होंगी। ये तो होता है ना, एक मुकदमे में ज़मानत मिलती है, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुताबिक मुकदमे बना दिए जाते हैं, तो हुकूमत कम से कम ये कमिट कर सकती है कि जी अगर कोई कन्विक्शन नहीं हो रही है आप अदालत में पेश होते रहें, अपने मुकदमात भुगतते रहें, आपको बार बार नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक जिस तरह से आपने बात की है, ये एक आर्गूमेंट ऐसा हो सकता है कि अगर उनकी तरफ से आए तो इसके ऊपर जो है वो देखा जाए कि अगर कोई ऐसा मुकदमा इससे पहले कायम हुआ है जो मुकदमा बराए मुकदमा है और सिर्फ इस वजह से कायम हुआ है कि इस आदमी को जो है वो कैद में रखना है या इसको हवालात में रखना है, तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ज़ेरे गौर आएंगी और इनके ऊपर बात हो सकती है। और साथ में अब जब आपने कहा कि इस पर भी बात हो सकती है, फ्रीक्वेंसी भी अगर मुलाकातों की वो जल्द मिलना चाहते हैं उस पर भी मुलाकात हो सकती है। दो मुतालबात तो आपके सामने हैं, एक 26 नवंबर और एक 9 मई का जुडिशल कमीशन। वो ये नहीं कह रहे कि इसमें हमें बरी कर दे, वो कह रहे जुडिशल कमीशन बना दे सीनियर जजेस पर, सीनियर तरीन जजेस का कह रहे हैं, 3 सीनियर तरीन का। इस पर हुकूमत ने सोचा है कि क्या हुकूमत का रद्द-ए-अमल होगा? देखें, ये जो ज़ुबानी बातें तो हुई हैं पहली मीटिंग में, उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया है, लेकिन हमने उनको कहा कि आप इन ब्लैक एंड वाइट जो है वो आप हमें अपनी जो है वो डिमांड्स दें, उसका फिर हम कानून आइन के मुताबिक जो है वो उसका उसी तरह से उनको लिख पढ़ के जो है वो जवाब देंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो हो सकती है, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती या किसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है। एक क्रिमिनल केस जो है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन की बात जो है वो को मेरी समझ में तो नहीं है। हमारे ज़माने में हमारे ख़िलाफ़ कितने केसेस जो है वो दर्ज हुए, क्या किसी के ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो 3.5 साल में बना? जुडिशल कमीशन जो है वो और फैक्चुअल पोजीशंस होती हैं जिनके ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाए जाते हैं। एक जुर्म हुआ है, एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है, उसके ऊपर FIR दर्ज होती है और FIR की इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन जो है वो FIA या पुलिस या जो भी मुतलका एजेंसी है उसने करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ टेबल पे बैठ के डिस्कस होंगी तो इसका फिर सवाल जवाब होगा। आपने कहा हमारे ज़माने में ये नहीं हुआ, मगर आपके ज़माने में एक और बात नहीं हुई, वो था कि अमेरिका की जो इंतज़ामिया है, आने वाली इंतज़ामिया, उसकी तरफ से इतने ट्वीट्स किए जा रहे हों। अब रिचर्ड ग्रेनल हैं, वो तो बाकायदा बार बार ट्वीट कर रहे हैं, फ्री इमरान खान के हैशटैग चला रहे हैं और ट्रेंड्स चला रहे हैं। तो ये दबाव हुकूमत पर है क्योंकि अब से तकरीबन 25-26 दिन बाद इंतज़ामिया बदलने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने वाले हैं। शाहजेब, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के ऊपर तो हम कोई काम नहीं करेंगे।
بلکہ اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی مداخلت کی تو اسے ہم اپنی ساورینٹی میں جو ہے وہ مداخلت خیال کریں گے۔ اس قسم کے ٹویٹ، اس قسم کے بیانات اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، تو ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان نے ایک غیور قوم اور ایک آزاد ملک کے طور پہ ان چیزوں کو فیس کیا ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا تو اسے بالکل اسی جو ہے وہ جذبے کے ساتھ جو ہے وہ فیس کیا جائے گا۔ ان کے ٹویٹس کے اوپر یا اس قسم کی لابیز کے اوپر یا اس قسم کے بیانات کے اوپر تو ہم کوئی کام جو ہے وہ کرنے والے نہیں ہیں۔ باقی یہ ضرور ہے کہ ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل رجیم میں قائد حزب اختلاف اور قائد حزب اقتدار جو ہے ان کی آپس میں، اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی ایک گاڑی کے دو پہیوں کے طور پہ اوپر جس طرح سے بات کی جاتی ہے، آپس میں جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور معاملات کو جو ہے وہ باہمی افہام و تفہیم سے جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے۔ مگر وہ جو ایک پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سسٹم کی ضروریات ہیں، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بات نہیں کر رہے یا مذاکرات نہیں شروع کیے۔ مگر سوورنٹی آپ نے کہا مداخلت تصور کیا جائے گا، مگر امریکہ بہرحال اگر وہاں سے کوئی بیان آتا ہے یا پھر بیہائنڈ دا سینس بھی کوشش کی جاتی ہے، حکومت کیسے ریزسٹ کرے گی؟ یہ ڈاکٹر عارف علوی سابق صدر انہوں نے کہا ہے کہ 1-1.5 مہینے میں عمران خان رہا ہو جائیں گے، اور اسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن کمزور کر دیا ہے۔ آقا کہہ رہے ہیں کہ جو بیرونی آقا ہیں انہوں نے آکسیجن کمزور کر دیا ہے، اور ظاہر 1-1.5 مہینے میں ایک ہی فرق آئے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر وہ بات کریں گے تو عافیہ صدیقی بھی تو بہت دیر سے وہاں پہ جو ہے وہ قید ہے، تو وہ کر لیں بات۔ اس بات کے جواب میں ہمارے پاس بھی جو ہے وہ جو بات ہوگی وہ ہم بھی کریں گے۔ وہ عافیہ صدیقی کو رہا کر دیں، ہم بانی پی ٹی آئی کو اس بارے میں جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں عافیہ صدیقی کو اور امریکہ رہا کرتا ہے تو پاکستان عمران خان کو رہا کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے اگر وہاں سے دباؤ آتا ہے یا مطالبہ آتا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے یہ بات میں نے سنی ہے باخبر حلقوں سے کہ انہوں نے شکیل افریدی کے متعلق جو ہے وہ بڑا پریشر دیا تھا اور کہا تھا کہ جی وہ ہمارا ہیرو ہے تو اسے رہا کریں۔ تو پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے ہیرو کو اگر لینا چاہتے ہیں تو ہماری جو ایک بے قصور جو ہے وہ بیٹی جو آپ کے پاس ہے قید میں، عافیہ صدیقی، اسے رہا کر دیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ تو ہمارا تو ایک عدالتی نظام ہے، تو اس عدالتی نظام سے اسے سزا ہوئی ہے۔ تو پھر جواب میں یہ کہا گیا کہ ہمارا بھی ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت افریدی صاحب جو ہے وہ گرفتار ہیں، ان کو بھی سزا ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر اس لیول پہ کوئی بات ہوگی تو ان کا جواب ہے، اور اسی انداز میں جو ہے وہ آگے اپنا آرگومنٹ جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ حکومت کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کہ 20 جنوری کو انتظامیہ تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر تحریک انصاف کو امید ہے تو اس امید کی وجہ سے گھبراہٹ حکومت کو نہیں ہے؟ جی قطعاً کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اور اس بارے میں آج کیبنٹ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے بات بھی کی ہے، اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہم اپنے دفاع اور اپنی سوورنٹی کو جو ہے اس کا ہر حال میں تحفظ کریں گے۔ اور اگر ایسا ماحول بن گیا کہ وہاں سے مطالبہ ہو رہا ہو، تعلقات میں درار نہیں آئے گی پاکستان اور امریکہ کے؟ تو اس سے پہلے بھی دراڑیں آتی رہی ہیں، جب ہماری ضرورت تھی ہم نے جو ہے وہ ایٹمی پروگرام کئی دہائیوں جاری رکھا، اس دوران بھی جو ہے وہ دراڑیں آتی رہیں، اس دوران بھی پریشرز آتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت جو ہے وہ پھر ایٹمی دھماکہ جو ہے وہ ہوا، اور پاکستان جو ہے وہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا۔ اس وقت بھی پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اس وقت بھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ برسر اقتدار تھی۔ آج بھی وہی جماعت اور وہی لیڈرشپ ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو بات ملکی مفادات کے برعکس ہے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے تسلیم کیا جائے۔ باقی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری ایک جمہوری سسٹم میں رہتے ہوئے جو ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، اس کے لیے ہم ایک درمیانی راستہ بھی نکالنے کے لیے تیار ہیں، اس کے اوپر بات بھی کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اس قسم کی باتیں جو پریزیڈنٹ علوی صاحب نے کی ہے یا کچھ اور لوگ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کوئی اس عمل میں مددگار ثابت نہیں ہوں گی۔
بہت شکریہ نصر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد ذکر ہوگا اسرائیل اب فائنلی پبلکلی اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ایران میں اسماعیل ہنیہ کو اس نے مارا تھا. اس کے علاوہ دیگر کارروائیوں کو بھی مکمل طور پر اون کر رہا ہے جو ماضی میں نہیں کی جاتی تھی. تفصیلات آپ سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. حکومت مخالف گروپس کی کامیاب بغاوت اور اسد رجیم کے 5 دہائیوں پر مشتمل اقتدار کے خاتمے کے بعد شام پر عالمی طاقتوں کی نظریں مرکوز ہیں اور باغی بھی اس صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے ماحول کو اپنی حکمرانی کے لیے سازگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شام پر اسد رجیم کے دوران لگنے والی پابندیاں ہٹانے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں باغیوں نے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے اہم عہدوں پر تعیناتیاں بھی کر دی ہیں, جبکہ گزشتہ ہفتے سے عالمی وفود سے باغیوں کی ملاقاتوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے. جمعے کو امریکہ کے متعدد اعلیٰ سفارتکاروں نے دمشق میں شام کے ڈی فیکٹو حکمران احمد الشرا سے ملاقات کی تھی, جس کے بعد امریکہ نے ان کے سر پر رکھا گیا $10 بلین کا انعام بھی واپس لے لیا. جبکہ اتوار کو ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی دمشق میں احمد الشرا سے ملاقات کی ہے. اور اس کے علاوہ اردن کے وزیر خارجہ اور قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے بھی احمد الشرا سے ملاقات کی ہے, جبکہ قطر میں 13 سال بعد شامی سفارت خانہ بھی دوبارہ کھول دیا گیا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں اس وقت شام کے حالات کافی نازک ہیں اور اس وقت ملک میں طاقت کا ایک خلا پیدا ہو گیا ہے اور ہمسایہ ممالک سمیت دیگر عالمی طاقتیں اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان سب میں اسرائیل سب سے آگے ہے. اور اس وقت شام کے موجودہ حالات کا سب سے بڑا بینیفیشری بھی اسرائیل ہی ہے, جس نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کی ساری ملٹری صلاحیتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ کچھ علاقہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا. شروع میں اسرائیل نے خود کو شام میں ہونے والے اس غیر معمولی رجیم چینج سے علیحدہ رکھا, لیکن اب اسرائیل نے سرکاری سطح پر شام میں بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار ختم کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ایک تقریب سے خطاب میں یمن کے حوثی باغیوں کو دھمکی دیتے ہوئے اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ ہم نے حماس کو شکست دی, ہم نے حزب اللہ کو شکست دی, ہم نے ایران کے دفاعی نظام کو چکمہ دیا اور ان کے پروڈکشن سسٹمز کو تباہ کر دیا, جبکہ ہم نے شام میں اسد رجیم کا خاتمہ کیا. اسی طرح ہم یمن کے حوثیوں کو شدید نقصان پہنچائیں گے اور ہم ان کے لیڈرز کو مار دیں گے, جس طرح ہم نے تہران میں اسماعیل ہنیہ, غزہ میں یحییٰ سنوار اور لبنان میں حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا تھا. موتتנו את משטר אסד בסוריה. ہم نے حماس کو شکست دی اور حزب اللہ کے خلاف کامیابی حاصل کی اور ہم نے ایران کو چکمہ دیا اور اس کے پروڈکشن سسٹمز کو تباہ کر دیا اور ہم نے اسد رجیم کو بھی گرا دیا. اسی طرح ہم یمن کے حوثی دہشت گردوں کو بھی شدید نقصان پہنچائیں گے جو اسرائیل کے خلاف کھڑا آخری گروپ ہے اور حملے کر رہا ہے. ہم ان کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے اور ان کے لیڈرز کو اسی طرح ماریں گے جس طرح ہم نے اسماعیل ہنیہ, یحییٰ سنوار اور حسن نصر اللہ کو تہران, غزہ اور لبنان میں مارا تھا. נעשה בחודדה ובצנעא. اسرائیل خطے میں جاری اپنے آپریشنز کو سرکاری سطح پر اون کر رہا ہے اور خطے میں موجود ایرانی پراکسیز کو مزید نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور اپنے ان اقدامات کی بھی تشہیر کر رہا ہے جن کے بارے میں اسرائیلی لیڈرشپ ماضی میں محتاط رویہ اختیار کرتی رہی ہے. رواں سال جولائی میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی پراسرار موت کے بعد خطے میں اسرائیلی برتری مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. اسماعیل ہنیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے بعد ایران کی ایلیٹ پاسداران انقلاب کی سیکیورٹی میں ایک گیسٹ ہاؤس میں موجود تھے. ابتدا میں اسرائیل اس معاملے پر سرکاری سطح پر خاموش تھا, لیکن اب اسرائیلی وزیر خارجہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, جبکہ جس دن تہران میں اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا گیا اسی دن اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے اہم ترین کمانڈر فواد شکر کو بھی نشانہ بنایا تھا. واضح رہے کہ حزب اللہ لبنان میں موجود ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا ہے اور اس تنظیم نے خطے میں اسرائیل کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا ہوا تھا. اس کے علاوہ شام سمیت خطے کے دیگر ممالک میں یہ تنظیم ایرانی مفادات کے تحفظ میں سب سے آگے تھی, لیکن ستمبر میں اسرائیلی انٹیلیجنس نے اس تنظیم کے خلاف ایک ایسی کارروائی کی جس کے بعد اسے سنبھلنے کا کوئی موقع تک نہیں ملا, بلکہ پوری دنیا اس کارروائی پر حیران ہو گئی. 17 ستمبر کو لبنان بھر میں اچانک سے حزب اللہ کے زیر استعمال ہزاروں پیجر ڈیوائسز پھٹ گئے تھے اور ان دھماکوں میں کم از کم 12 افراد مارے گئے تھے, جبکہ 3000 کے قریب افراد زخمی ہوئے تھے. زخمیوں میں لبنان میں ایرانی سفیر مجتبیٰ امانی بھی شامل تھے, جبکہ اس کے اگلے ہی دن یعنی 18 ستمبر کو لبنان بھر میں ایک بار پھر اسی طرح کے دھماکے ہوئے اور یہ دھماکے حزب اللہ کے زیر استعمال واکی ٹاکیز میں چھپائے گئے بارودی مواد کے ذریعے ہوئے تھے, جن میں سے کچھ دھماکے 17 ستمبر کو مرنے والے متعدد افراد کے جنازوں کے دوران ہوئے. لبنان کی وزارت صحت کے مطابق دوسرے حملے میں کم از کم 25 افراد مارے گئے اور 600 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. ان دونوں واقعات میں زخمی ہونے والے افراد میں سے سینکڑوں کی حالت کافی تشویشناک تھی. لبنان کے علاوہ شام میں بھی حزب اللہ کے زیر استعمال متعدد پیجرز پھٹے تھے. اس ساری کارروائی نے جہاں حزب اللہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا, وہیں
اس نے پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے کیسے حزب اللہ کے اندر جا کر اتنی بڑی کارروائی کر دی. لیکن اب اس پوری کارروائی سے متعلق حیران کن اور دلچسپ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے طویل منصوبہ بندی کے ذریعے حزب اللہ کو یہ ڈیوائسز بیچیں, ان میں کس طرح سے دھماکہ خیز مواد ڈالا گیا اور کیسے پوری دنیا کو اس کی بھنک تک نہ پڑی. اس حوالے سے CBS نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں اس ساری منصوبہ بندی سے منسلک موساد ایجنٹس نے حیران کن انکشافات کیے. ہم نے موساد کے 2 حال ہی میں ریٹائر ہونے والے سینئر ایجنٹ سے بات کی جو آپریشن میں اہم کردار ادا کر رہے تھے. ان کی شناخت چھپانے کے لیے ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ ماسک پہن سکتے ہیں اور اپنی آواز کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہم نے مائیکل سے شروعات کی جس کا اصلی نام نہیں ہے. یہ آپریشن 10 سال پہلے پیجر سے نہیں بلکہ بارود بھرے واکی ٹاکی سے شروع ہوا تھا. بیٹری کے اندر دھماکہ خیز مواد ہے اور یہ ایسا دھماکہ خیز مواد ڈالنے کی ایجاد تھی جو بیٹری میں نظر نہیں آ سکتا تھا. بالکل درست, اور اسے اسرائیل میں بنایا گیا. موساد نے بنایا. بالکل. جیسا کہ میں اسے سمجھی ہوں, یہ واکی ٹاکی ایک جیکٹ میں رکھے جاتے جسے ایک سپاہی پہنتا اور پھر یہ دل کے قریب جیب میں جاتا. ہاں بالکل. چنانچہ اسرائیل نے یہ آلہ حزب اللہ کو بیچ دیا. حزب اللہ نے اس ہتھیار کی قیمت ادا کی جو اس کے خلاف استعمال ہونا تھا. اچھی قیمت لگائی گئی جو بہت کم بھی نہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ ہوشیار نہ ہو جائیں. آخرکار حزب اللہ نے ان پھٹنے والے واکی ٹاکیز میں سے 16,000 سے زیادہ خرید لیے جنہیں اسرائیل نے 10 سال تک استعمال نہیں کیا. آپ نے حزب اللہ کو یہ خریدنے کے لیے کیسے قائل کیا؟ ظاہر ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اسے اسرائیل سے خرید رہے ہیں. انہوں نے اسے کس سے خریدا یا انہیں کیا لگا کہ وہ اسے کس سے خرید رہے ہیں؟ ہمارے پاس غیر ملکی کمپنیاں بنانے کے ناقابل یقین امکانات ہیں جن کا تعلق اسرائیل سے کسی صورت نہیں جوڑا جا سکتا. ہم ایک دکھاوے کی دنیا بناتے ہیں. ہم نے ایک گلوبل پروڈکشن کمپنی کی خدمات حاصل کی. ہم نے اسکرین پلے لکھا. ہم ہی ہدایت کار ہیں, ہم ہی پروڈیوسر ہیں, ہم ہی مرکزی اداکار ہیں اور یہ دنیا ہمارا اسٹیج ہے. لیکن واکی ٹاکی صرف جنگ میں پہنے جاتے ہیں. چنانچہ موساد نے ایک نیا آلہ تیار کرنا شروع کیا جسے حزب اللہ کے جنگجو ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے, یعنی ایک پیجر. پیجر کا استعمال دنیا بھر میں ختم ہو چکا ہے لیکن حزب اللہ اسے اب بھی استعمال کر رہی ہے. یہ گیبریل ہے جس کا نام اور آواز تبدیل کی گئی ہے. 2022 میں اس نے اور اس کی ٹیم نے آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع کیا, یعنی بوبی ٹریپ پیجرز. اسے پتہ چلا کہ حزب اللہ تائیوان میں گولڈ اپولو نامی کمپنی سے پیجرز خرید رہی ہے. یہ وہ پیجر ہے جسے حزب اللہ استعمال کر رہی ہے. کم مقدار میں دھماکہ خیز مواد رکھنے کے لیے ڈمیز کا استعمال کرتے ہوئے موساد نے پیجر کے ساتھ ایک دستانے کے ذریعے اس کے ٹیسٹ کیے جس میں محض اتنے بارودی مواد کی آزمائش کی گئی جو صرف جنگجو کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہو, اس کے ساتھ والے شخص کو نہیں. اگر آپ بٹن دبائیں گے تو صرف خود دہشت گرد زخمی ہوگا, یہاں تک کہ اگر اس کی بیوی یا اس کی بیٹی اس کے بالکل ساتھ ہی ہو تب بھی صرف اسی کو نقصان پہنچے گا. کیا آپ نے اس کے لیے ٹیسٹ کیا؟ ہاں, ہم نے ہر چیز کو 3 گنا 2 گنا متعدد بار جانچا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کم سے کم نقصان ہو. کیا آپ اسے ٹریکنگ ڈیوائس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں جاسوسی کی صلاحیت تھی؟ بالکل نہیں, یہ قدرتی طور پر ایک بہت ہی فضول آلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ اسے استعمال کر رہی تھی. موساد نے رنگ ٹونز کا بھی تجربہ کیا تاکہ ایسی آواز کو تلاش کیا جا سکے جو کسی کو اپنی جیب سے پیجر نکالنے پر مجبور کر سکے, اور انہوں نے یہ بھی جانچا کہ ایک شخص کو پیجر کا جواب دینے میں کتنا وقت لگتا ہے, اوسطاً 7 سیکنڈ. لیکن حزب اللہ کو کیسے قائل کیا گیا کہ وہ اس بھاری پیجر کی طرف چلے جائیں؟ مجھے یاد ہے جس دن میں اپنے ڈائریکٹر کے پاس آیا اور انہیں یہ تجویز دی تو وہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ کوئی اتنی بڑی ڈیوائس نہیں خریدے گا, یہ ان کی جیبوں میں آرام دہ نہیں محسوس ہوگا, یہ بھاری ہے, بہت بھاری ہے, یہ اچھا نہیں ہے, واپس جاؤ اور مجھے کچھ اور لا کر دکھاؤ. مجھے انہیں قائل کرنے میں 2 ہفتے لگے کہ اگرچہ یہ دیکھنے میں بیکار ہے لیکن اس میں کیریکٹر ہے. کیریکٹر کا مطلب ہے وہ خصوصیات جو انہوں نے یوٹیوب پر جعلی اشتہارات میں پیش کی ہیں, مضبوط, ڈسٹ پروف, لانگ بیٹری لائف, واٹر پروف وغیرہ. ہم نے اشتہاری فلمیں اور بروشورز بنائے اور ہم نے انہیں انٹرنیٹ پر ڈال دیا اور یہ دنیا کی بہترین پروڈکٹ بن گئی. جس کے بارے میں آن لائن کہا جا رہا تھا, اس کی بنیاد پر کیا حزب اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اسے خریدنا چاہتے تھے؟ ہاں, ہمیں ممکنہ گاہکوں سے کئی درخواستیں موصول ہوئیں. ظاہر ہے یہ ہم نے کسی کو نہیں بھیجا, ہم نے انہیں صرف مہنگی قیمت بتائی. موساد اپنے پیجرز کے لیے گولڈ اپولو کا نام استعمال کرنا چاہتی تھی, اس لیے اس نے شیل کمپنیاں قائم کی جس میں ہنگری کی سمارت میں قائم ایک کمپنی بھی شامل تھی تاکہ تائیوانیز کو اس کے ساتھ شراکت داری کرنے کے لیے دھوکہ دیا جا سکے. کیا گولڈ اپولو کو معلوم تھا کہ وہ موساد کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ گولڈ اپولو کو ہرگز خبر نہیں تھی کہ وہ موساد کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جب وہ ہم سے خرید رہے تھے تو ان کے پاس اشارہ تک نہ تھا کہ وہ اسے موساد سے خرید رہے ہیں. ہر چیز پردے کے پیچھے ہمارے کنٹرول میں تھی, مگر ان کے خیال میں سب کچھ نارمل تھا.
ہر چیز 100% کوشر تھی، تاجروں، مارکیٹنگ انجینئرز اور شو روم سمیت سب کچھ۔ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے موساد نے گولڈ اپولو کی خدمات حاصل کی۔ ایک سیلز وومن جو حزب اللہ کے ساتھ پہلے سے کام کر رہی تھی، اس نے انہیں پیجرز کی پہلی کھیپ مفت میں اپ گریڈ کرنے کی پیشکش کی، اور ستمبر 2024 تک حزب اللہ کی جیبوں میں 5000 پیجرز تھے۔ اب اسرائیل کے سامنے یہ سوال تھا کہ ان سوئے ہوئے بموں کو کب چلایا جائے۔ ایسے اشارے مل رہے تھے کہ حزب اللہ کو آلات مشکوک معلوم ہو رہے ہیں، لہٰذا موساد کے سربراہ نے حملے کا حکم دیتے ہوئے دنیا بھر کے لوگوں کو چونکا دیا۔ یہ حقیقت سے زیادہ جاسوسی فلم کی طرح لگ رہا تھا جب 17 ستمبر کو دوپہر 3:30 بجے پیجرز پورے لبنان میں بجنے لگے۔ جیسا کہ میں اسے سمجھی ہوں، پیجر استعمال کرنے والے لوگوں کو ایک پیغام ملا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس ایک خفیہ پیغام آیا ہے، پھر آپ کو 2 بٹن دبانے ہوں گے اور یہ ان کے ہاتھوں میں پھٹ جائے گا۔ یہی اصل بات تھی۔ تو اگر کسی نے 2 بٹن نہیں دبائے تو کیا ہوگا؟ ایک ہی اثر ہونا تھا، پیجرز نے پھٹنا ہی تھا۔ کیا یہ سب اسرائیل میں بیٹھ کر کیا گیا؟ جی ہاں، ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر دھماکے منصوبہ بندی کے مطابق ہوئے۔ بائیں طرف والے آدمی کو دیکھیں، اس کے ارد گرد کھڑے لوگ محفوظ رہے۔ اگلے دن موساد نے بالآخر واکی ٹاکیز کو دھماکے سے تباہ کر دیا جو 10 سال سے غیر فعال تھے۔ کچھ واکی ٹاکیز اس وقت پھٹے جب لوگ پیجر سے جہاں بھاگ ہونے والوں کے جنازوں میں جا رہے تھے۔ اگر کوئی مر گیا تو مر گیا، لیکن اگر کوئی زخمی ہے تو آپ کو اسے اسپتال لے کر جانا پڑے گا، دیکھ بھال کرنی ہوگی، پیسے خرچ کرنا ہوں گے اور کوششیں کرنا پڑیں گی۔ لبنان میں موجود ہاتھوں اور آنکھوں سے محروم یہ لوگ اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ ہمارے ساتھ الجھنا ہرگز نہیں چاہیے۔ وہ پورے مشرق وسطی میں ہماری برتری کا چلتا پھرتا ثبوت ہیں۔ کیا آپ نے حزب اللہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور کچل دیا؟ میرے خیال میں یہ ایک بڑا سوال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایماندارانہ جواب نفی میں ہوگا، لیکن میرے خیال میں بی پر آپریشن اور واکی ٹاکی حملوں کے بعد اسرائیلی فوج کے حملوں نے انہیں بہت مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ کوئی چین آف کمانڈ نہیں رہی، ان کے سپاہیوں میں کوئی جذبہ باقی نہیں رہا۔ وہ جنگ بندی کی درخواست کر رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے۔ ان حملوں کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ لبنان میں حزب اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور شام میں بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے ساتھ ہی اپنی پراکسی سلطنت کو تباہ ہوتے دیکھ کر ایران بہت کمزور ہو گیا۔ ہم نے ایجنٹ مائیکل سے غزہ پر ان حملوں کے اثرات کے بارے میں پوچھا۔ اس سے حماس کی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا؟ پیجر آپریشن کے بعد حزب اللہ کی طاقت ختم ہو گئی ہے اور میں امید کر رہا ہوں کہ اس کا اثر حماس اور یرغمالیوں کی صورتحال پر بھی پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں اور انہیں اپنے آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ بالکل الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں۔ پیجرز کے پھٹنے کے بعد آج کل لوگ لبنان میں ایئر کنڈیشنز آن کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ وہ پھٹ جائیں گے، تو یقیناً خوف تو ہے۔ کیا یہی آپ کی نیت تھی؟ ہم چاہتے تھے کہ وہ خود کو کمزور محسوس کریں جو وہ کر رہے ہیں۔ ہم پیجرز کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پہلے ہی یہ کر چکے ہیں۔ ہم پہلے ہی اگلے اقدام کی طرف بڑھ چکے ہیں اور انہیں یہ اندازہ لگانے کی کوشش جاری رکھنی ہوگی کہ ہمارا اگلا اقدام کیا ہے۔ اس غیر معمولی کارروائی کے بعد اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیوں کو مزید وسعت دیتے ہوئے لبنان میں فضائی حملے شروع کر دیے اور لبنان کے اندر اپنی زمینی فورسز بھی داخل کر دیں۔ 27 ستمبر کو بیروت میں اسرائیل نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو مار ڈالا۔ اس حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے کمانڈر جنرل عباس بھی مارے گئے، جبکہ اس کے بعد حزب اللہ کے نئے سیکرٹری جنرل کے لیے ہاشم صفی الدین کا نام لیا جا رہا تھا، مگر کچھ ہی دن بعد اسرائیل نے انہیں بھی نشانہ بنا ڈالا۔ ان تمام کارروائیوں کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ ایران کا خطے میں رسوخ کم ہو چکا ہے، اسرائیل مضبوط پوزیشن میں آ چکا ہے۔ پرائم بریک شامل کرتے ہیں۔ ایک طرف ملک کی اندرونی سیاسی صورتحال ہے جس پر حکومت کو اب بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہے، تو دوسری طرف پاکستان کے میزائل پروگرام پر امریکہ کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام سے منسلک ایک سرکاری ادارے اور 3 نجی کمپنیوں پر حال ہی میں پابندیاں لگائی ہیں، اور بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے پاکستان پر ان پابندیوں کا یہ جواز سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان طویل فاصلے تک مار کرنے والا ایک ایسا بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پاکستان کے میزائل پروگرام پر عائد کی گئی امریکی پابندیوں پر آج رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پابندیوں کا کوئی جواز نہیں ہے، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام دفاعی مقاصد کے لیے ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بندیاں لگائی گئی ہیں ہمارے جو نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دوسری جو اینٹیز ہیں ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان قطعی طور پر کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا جہاں پر ہمارا جو نیوکلیئر جو سسٹم ہے وہ اگریسو ہو۔ یہ تو 100% پاکستان کے ڈیفنس میں اٹ از جسٹ ڈیٹرنس، نتھنگ ایلس۔ اٹس اے پروگرام ٹو ڈیفینڈ پاکستان۔ خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف کوئی اگر اگریشن ہوتا ہے، ہمارا صرف اور صرف ڈیٹرنس کے طور پر
पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। एक बात तय है कि ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का ये प्रोग्राम है, जो उनके दिलों से भी उनको अपने अजीज है, उनको इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज की प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।